अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, सहाफ़त किसी भी मुतवाज़िन मुआशरे का सबसे अहम जुज़ है। जदीद दौर में हम देखते हैं जैसे बाकी शोबे इर्तिका के मराहिल से गुजर रहे हैं, सहाफ़त का शोबा भी इसी तरीके से डिफरेंट इर्तिका के मराहिल से गुजर रहा है। अब इसकी अपनी मुनफरिद पेचीदगियाँ और तकाज़े हैं। हमने ये देखना है कि ख़वातीन सहाफ़ियों के इस बदलते सहाफ़ती मंजरनामे में क्या नए चैलेंजेस हैं। जैसे सहाफ़ी का काम तो ख़बर देना होता है, मगर हम देखते हैं कि अगर किसी ग्रोह के ख़िलाफ़, उनके मफादात के ख़िलाफ़ कोई ख़बर जाती है, कोई हक़ाइक़ जाते हैं, ख़वातीन ख़ुद ख़बर बन जाती हैं। वो उनको एक बहुत ही बेरहम किस्म की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, उनकी किरदार कशी की जाती है। अगर वो कोई बहुत उम्दा काम कर लें तब भी उनके सोर्सेज़ के ऊपर सवाल उठाया जाता है, फिर भी उनका किरदार जो है दोबारा मौज़ूअ बहस बन जाता है। इसके अलावा जलसे जलूस वगैरह करते हुए, अवामी इज्तिमात में जाते हुए ख़वातीन रिपोर्टर्स ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। ख़वातीन जिनसी हरासगी का भी बड़ा इजी टारगेट है, बहुत आसानी से उनको हरासगी का निशाना बनाया जा सकता है। हमने ये देखना है कि ख़वातीन सहाफ़ी, उनकी तादाद न्यूज़ रूम्स में भी बहुत कम है। टेक्निकल एरियाज़ जैसे कैमरा मैन वगैरह और फ्रीलांस जर्नलिस्ट में भी ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद बहुत कम है। तो ऐसे कौन से अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन अपने आप को सहाफ़त के शोबे में महफूज तस्वुर करें। हम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ आपका तारुफ़ कराती चलूँ। मानूर कुरैशी हमारे साथ हैं, रिपोर्टर एंकर पर्सन हैं। हमारे साथ सुमेरा राजा साहिबा हैं, रिपोर्टर एंकर पर्सन। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मानूर के साथ। मानूर, आपकी इंस्पायरेशन क्या थी जब आप पाकिस्तानी सहाफ़त आपने ज्वाइन की? आपकी कोई रोल मॉडल होगी पाकिस्तानी सहाफ़त में, और क्या सोच कर आप सहाफ़त में आई? थैंक यू सो मच सारा फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले अगर आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ख़वातीन जो हैं ख़ुद न्यूज़ बन जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंस्पिरेशन कोई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर अपनी इंस्पिरेशन के हवाले से बात करूं तो मेरी मदर भी मीडिया से रिलेटेड थी और वो रेडियो पाकिस्तान पे काम करती रहीं, तो मैंने जब भी उनको बचपन में देखा तो आई फाइंड हर वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मुझे ये लगता था कि जो मीडिया में ख़वातीन होती हैं as compared to the other fields they are more stronger because वो सिर्फ काम का प्रेशर नहीं ले रही, वो सोसाइटी का प्रेशर भी ले रही हैं, वो फैमिली का प्रेशर भी ले रही हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड दैट्स वाज माय इंस्पिरेशन कि जब मैं अपनी मदर को काम करते देखती थी एक एम्पावर्ड खातून के तौर पे, और एम्पावरमेंट इन अ सेंस कि वो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तौर पे, तो आई फेल्ट सो गुड। तो आपकी मदर आपकी रोल मॉडल थी, तो आपने सहाफ़त का शोबा का इंतखाब किया। सुमेरा, जब आपने सहाफ़त के शोबे को अपनाने का सोचा तो घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था, आपके ख़ानदान का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे मुझे इस चीज़ के लिए, और ख़ानदान वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत खुश थे। और ये एक जो सहाफ़त है ये हमारा बड़ा बाअदब और बड़ा एक मुहज़्ज़ब हमारा एक शोबा है। और ये अगर हम देखें, हिस्ट्री भी हमारी देखें तो सहाफ़त एक इस्लामिक तौर पे भी अगर हम देखें इसको तो एक अच्छा शोबा है। तो मेरी जो फैमिली है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन दो जब मैं इंटर्नी थी तो मैं डबल मैं सुबह जॉब करती थी और शाम को मैं इंटर्नशिप करती थी क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैं रात को अगर कभी 10 बजे 12 बजे भी घर पहुंचती थी तो मेरे घर वालों ने कभी ये सवाल नहीं किया कि आप क्यों लेट आई हैं, बल्कि वो कहते थे ओके फाइन आप आ गई हैं, ओके अब आप रेस्ट करें। और फिर आपने घर वालों का ताउन इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घर वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और वो जो सपोर्ट होती है ना घर वालों की, वही हमें एक मोटिवेट करती है कि हाँ आप ये कर सकते हो और आप ये करोगे, और फिर वो बंदा करता भी है। बिल्कुल। मानूर, क्या आपको कभी अपने जितना भी आपका सहाफ़ती कैरियर है उसमें आपको कभी लगा कि आप कोई बीट करना चाहती हैं? जैसे बहुत सी ख़वातीन रिपोर्टर्स बताती हैं कि वो सियासी बीट करना चाहती हैं या वो किसी वॉर एरिया में फ्रंट लाइन में जाना चाहती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जी तुम खातून हो, तुम्हारी सेफ्टी का कौन ख्याल रखेगा। तो ख़वातीन को ज़्यादातर लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, इस तरह की बीट्स पर महदूद कर दिया जाता है, या मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर। तो आपने अपने कैरियर में क्या देखा कि ख़वातीन की क्या एम्बिशंस होते हैं और उनको बीट्स किस तरह की साइन होती हैं? अच्छा, बेसिकली ख़वातीन के एम्बिशंस के हवाले से बात करें तो एम्बिशंस तो बहुत बड़े बड़े ख़वातीन के होते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। मैंने भी ये देखा कि मैं जो है बड़ी डिफरेंट फील्ड्स करना चाहती थी क्योंकि मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की स्टूडेंट्स रही हूँ, और मुझे कहा गया, मैंने एक पिच किया आइडिया एक इंटरनेशनल चैनल को कि मैं इस पे स्टोरी करना चाहती हूँ। तो मुझे फीडबैक आया था, वो आइडिया दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज़ वगैरह था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, वॉर रिलेटेड स्ट्रैटेजीज से ही रिलेटेड था वो। सो बेसिकली मुझे जो फीडबैक आया उन्होंने कहा वेरी गुड आइडिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ख़वातीन के हकूक़ पे काम करें।
تو مجھے سمجھ نہیں آیا اینڈ اسٹل کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, بیکاز آئی ایم اے وومن اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے, بٹ اسٹل ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ اتنے فوکس ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں اپرچونٹی ملی ایسی سچویشن میں جہاں پہ خواتین کو تو اپرچونیٹیز ہی نہیں مل رہی, تو آئی ڈیڈ دیٹ. لیکن آفٹر سرٹن ٹائم میں نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور جب میں نے راضی کرنے کی کوشش کی اور آپ کو ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر بھی سمجھ آ جاتا ہے, سو آئی گاٹ ٹو نو کہ وہاں پہ بہت ریزسٹ کیا گیا کہ خاتون ہے وہی خواتین کے حقوق پر بات کرے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کو ایک بیٹ کے اوپر محدود کر دیا گیا, جو آپ کرنا چاہتی تھی وہ آپ کو نہ کرنے دیا گیا. ایسا ہوا. سمیرا, آپ نے جب اپنی کبھی رپورٹنگ کے اپنے ایکسپیرینس میں ہم سے شیئر کریں, عوامی اجتماعات کے اوپر جب آپ جاتی ہیں یا آپ انتخابی مہم یا سیاسی جلسے جلوس کور کرتی ہیں, تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ ایک لحاظ سے کیونکہ ہمارے ساتھ کیمرہ مین ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے, لیکن ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جلسے میں جا رہے ہیں یا کسی پروٹیسٹ کو کور کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ عوام ہوتی ہے اور بے ڈھنگے طریقے سے ہوتے ہیں, اور تو اس میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ایون دو ابھی ریسنٹلی یہاں پہ F6 میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جہاں پہ ٹرانسجینڈرز اور خواتین بھی تھیں اور وومن مارچ پہ تھا, تو وہاں پہ کافی گہما گہمی بھی ہوئی. اس میں ہمیں بہت سارا مطلب بہت مشکل سے وہ پروٹیسٹ ہم نے کور کیا, تو کافی جگہوں پہ ہمارے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ نے محفوظ تصور نہیں کرتی ہیں اس صورتحال کے اندر؟ اس صورتحال کے اندر, لیکن پھر خود کو کام بھی کرنا ہوتا ہے, خود کو محفوظ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ سارا اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. مانور, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو نیوز رومز ہیں ان میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ مردوں کی نسبت کافی کم ہے, اور اگر ان کی ویجز کی بات بھی کی جائے تو ویج گیپ بھی بہت زیادہ ہے؟ بیسکلی اگر ہم نیوز روم کے حوالے سے بات کریں تو یہ صرف ہم نہیں بلکہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جب ہم پرائم ٹائم کے شوز لگاتے ہیں تو کتنے چینلز پہ خواتین بیٹھی ہیں اور کتنے پہ میلز بیٹھے ہیں. اور یہ ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر سیریس بات خاتون کر رہی ہے تو وہ خاتون ہے تو اس کو سیریس نہیں لیں گے, اس کے لیے کرنٹ افیئرس کے لیے ایک میل اینکر ہونا ضروری ہے, یہ سمجھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اب یہ چیزیں تو الحمدللہ کہ تھوڑی سی چینجز بٹ اسٹل یہ سمجھا جاتا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اتنی انکلکیٹ ہو گئی ہے کہ پھر وہی مالکان بھی ہیں, انہوں نے جب ہائرنگ کرنی ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ خاتون ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک سیگمنٹ ہم ویدر کا دے دیتے ہیں, جو کرنٹ افیئر ہے اس کو میل کو دیتے ہیں کیونکہ میل بات کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ اتھینٹک بات ہے, نیوز لے کے آیا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مالکان ایسے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف سوسائٹی ایسی ہے, ود ان دا ہوم بھی یہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئرس کرو کہ 10 لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے, تو پیرنٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں کنفائنڈ کر دیتے ہیں گھر تک. یعنی کہ آپ کی چوائسز بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں جب آپ ایک خاتون صحافی ہوتی ہیں آپ کی جینڈر کی وجہ سے. سمیرا, آپ نے یہ بات نوٹس کی یا آپ کی اگر کولیگس وغیرہ کہ آپ کو یہ بات بتاتی ہیں کہ صحافتی کیریئر کے دوران ہم نے دیکھا کہ کیمرہ مین یا ٹیکنیشین ایسی جگہوں کے اندر بھی خواتین جو ہیں وہ نہیں جاتی ہیں. ہم نے جو پورا کا پورا میڈیا انڈسٹری کا ٹیکنیکل سٹاف بھی اگر ہم چیک کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بہت ہی محدود قسم کے رولز جو ہیں, نہیں تم جو ہو تم صرف ریسرچ کر سکتی ہو, تم کانٹینٹ کا یہ والا حصہ کر سکتی ہو. پروڈیوسر بنتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ جھجک رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا ایسا کرنا چاہیے, ایسے کون سے اقدامات ہو کہ ہم خواتین کو ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر بھی لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی فری لانس جرنلزم بھی کر سکیں؟ دیکھیں, جو خواتین ہیں وہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے میڈیا میں خواتین زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. ان میں زیادہ ٹیلنٹ ہے, وہ اچھا بول سکتی ہیں, وہ اچھا کام کر سکتی ہیں. آپ چونکہ جیسے مہنور نے کہا ہے کہ ہمارے میڈیا میں چینجنگز آ رہی ہیں اور فیمیلز کو بھی اسپیس دی جا رہی ہے. پہلے بڑی محدود, لائک آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیمیل اور میل صحافی ہیں تقریباً اگر ہم کرتے ہیں کہ 20,000 میل صحافی ہیں تو اس میں سے 5% بھی جو فیمیل صحافی ہیں وہ بھی کم ہی ہیں, 5% سے بھی کم ہے. تو اب چونکہ رجیم چینج ہوگی, میڈیا کی بھی چینجنگس آ رہی ہیں میڈیا میں بھی, تو اس طرح ہے کہ اب جو فیمیلز ہیں وہ بھی پروڈیوسرز کانٹیکٹ اور انہیں اسپیس دی جا رہی ہے, اور یہ اسپیس دی نہیں جا رہی, یہ فیمیلز نے خود اسپیس لی ہے, اپنے ٹیلنٹ سے اپنے آپ کو منوایا ہے, خود شو کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو مزید بہتر اس طرح سے کیا جائے کہ جہاں میل کے لیے انہوں نے ایک کیٹیگری رکھی ہوئی ہے کہ 4 میلز ہوں گے تو ایک ہی فیمیل ہوگی, تو ان کی ویکینسی بڑھا دیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا سے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بہت ان ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پہ کتنی ٹیلنٹڈ گرلز ہیں جو کانٹینٹ اپنا کریٹ کر رہی ہیں, تو وہاں سے بھی ہائر کرنا چاہیے.
تو میرے خیال سے کہ اس کو بہتر یعنی کہ کرنا چاہیے. اسپیس ہم نے خود کریٹ کرنی ہے, ہم نے جگہ لینی ہے ہم نے. بالکل. مانور کیا سمجھتی ہیں آپ کہ لباس کے حوالے سے کبھی آپ کو پابندیوں کا یا لوگوں کی ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مردوں کے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں ان کو صرف ان کی لکس تک محدود کر دیا جاتا ہے. اچھی دکھ رہی ہوگی, ایسے کپڑے ہوں گے, ایسا انداز ہوگا تو تب قابل قبول ہوگی, اور ورنہ جو وہ بات کر رہی ہے اس کو کوئی نہیں سنے گا, جو اس کا ٹیلنٹ ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے گا. اچھا, بیسکلی بہت دفعہ ایسا ہوا, اور ایسا نہیں ہوا کہ وہ باہر کے لوگوں نے کیا, ود ان دا نیوز روم بھی مجھے یہ باتیں سننی پڑی اپنے کلیگز سے. جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور بہت اچھے جب ہم سٹوریز لے کے جاتے تھے, آئیڈیاز پچ کرتے تھے, بات کرتے تھے, تو ہمارے کلیگز ہمیں اکثر یہ کہتے تھے کہ خاتون ہونا تو تمہاری ویڈیو پہ زیادہ لائکس آ جائیں گے, زیادہ شیئرز آ جائیں گے. تو مجھے بڑا یہ آڈ لگا کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں صرف اس چیز کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ وی آر فیمیل, تو ہمیں اس وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں فائدہ ایز کمپیئر ٹو میل کم ہو رہا ہے. وی ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ, ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ جب ہم ایک سیریس بات کرتے ہیں نا تو آڈینس کو بھی وہ اٹینشن گریب کرتے ہوئے ان کی ہمیں ٹائم لگتا ہے. پھر اگر باہر بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, تو زیادہ تر نیچے کامنٹس ہوتے ہیں دوپٹہ کدھر ہے تمہارا, ہمارے لباس پہ کامنٹ کیا جاتا ہے, ہم جو بھی بات کریں اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا, ہمارے کام پہ فوکس نہیں کیا جاتا, ہماری پرسنل لائف کو اٹیک کیا جاتا ہے, مورل پولیسنگ کی جاتی ہے. مورل پولیسنگ کی جاتی ہے. اور ان کیس اگر ہم کوئی اسلامک پروگرام کر رہے ہیں, ہم نے سر پہ دوپٹہ لے لیا, تو نیچے وہ سارے پروگرامس کے لنکس ہوں گے جہاں پہ ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. تو وہ اتنی مورل پالیسنگ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, اور آپ اتنے کانشیس ہوتے ہو, اپنا کنٹینٹ اچھا لے کے آتے ہوئے بھی ہم پروگرام میں کیمرے کے سامنے اس چیز پہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری ڈریسنگ پہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے. صرف لوگ نہیں, اور پھر جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو ہماری اپنی فرٹرنٹی کے لوگ ہیں, وہ ہمیں کس طرح جج کر رہے ہوں گے. اور ان کیس آپ کا ذرا ڈفرینٹ ویسٹرن آپ کی ڈریسنگ ہے تو پھر آپ اپنی فرٹرنٹی میں بھی سب سے الگ ہیں, ان کی بھی پھر آپ کے بارے میں الگ ججمنٹ ہے. تو یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بہت صرف چوائسیز فیلڈ میں کنفائن نہیں کرتا, وہ ہماری پرسنل لائف میں بھی کنفائن اور آپ کی پوری شخصیت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اب اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. سمیرا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہت سی خواتین رپورٹرز جو سیاسی بیٹ, چلو ورنہ تو سیاسی بیٹ خاتون رپورٹر کو دینا بڑا مشکل کام ہے, لیکن اگر اس کو مل جاتی ہے تو اس کو رات گئے تک کارنر میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, تو ایسے میں سیاسی جماعتیں جو ہے ایک خاتون رپورٹر کی سیفٹی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک سیاسی پولیٹیکل جو بیٹس رپورٹر ہیں ہماری فیمیل بہت اچھی ہیں. اسلام آباد میں تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کو ایک طرح سے سیکیور کیا جاتا ہے. جیسے اب بیٹ رپورٹر ہے, رات دیر تک ہے تو ڈی ایس این جی ان کے ساتھ ہوتی ہے, کیمرہ مین ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, پیچھے سے ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہیں پہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر خواتین جو رپورٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی سیکیور کرتی ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے تو خیر اس طرح کا کوئی سیاسی جماعت کا کردار آپ کو نظر آتا ہے اس میں کیسے کر نہیں, سکتی؟ کوئی بھی سیاسی جماعت نے آج تک کوئی کردار ادا نہیں کیا اس لحاظ سے. خواتین جو صحافت کے میدان میں خواتین ہیں ان کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں, مگر پھر بھی وہ لڑ رہی ہیں اور وہ اپنے لیے سپیس کریٹ کر رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین صحافی ان کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور ہم ان کے لیے ایسے کون سے عملی اقدامات کریں کہ ان کے لیے ماحول سازگار ہو, زیادہ سے زیادہ لڑکیاں صحافت کے شعبے کو اپنائیں اور اس کے اندر اپنے ٹیلنٹ کو منوائیں جیسے وہ باقی فیلڈ سے منوا رہی ہیں. تو مانور, ایک صحافی کا کام جو ہے وہ صرف خبر دینا ہوتا ہے, حقائق کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے, لیکن جب ایک خاتون صحافی حقائق کو منظر عام پہ لاتی ہے اور کسی گروہ کے مخالف جاتی ہے, اس کے اگینسٹ انٹرسٹ کے جا رہا ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بے رحم قسم کی آن لائن ٹرولنگ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی فیملی کو گھسیٹا جاتا ہے, اس کے کردار کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. خواتین اتنا ایزی ٹارگٹ کیوں ہیں ٹرولنگ کا؟ بیسکلی خواتین اس وجہ سے بھی ایزی ٹارگٹ ہیں, ولنریبل ہیں اور رپلائی بیک نہیں کرتی, کیونکہ ہم نے شروع سے ہی سنا ہے کہ ایسے ایشوز میں جو ہے خواتین ہائی لائٹ ہو رہی ہیں تو ایسے کرو کہ چھوڑ دو اس چیز کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک خاتون صحافی کسی کے کام کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو اس کے کام کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کی فیملی کو, اس کی ڈریسنگ کو, اس کی پرسنل چوائسز کو, اور کہاں کہاں سے اس کی وہ فارجڈ پکچرز ڈھونڈی جاتی ہیں, اس کے اگینسٹ ٹویٹر پر غلط اور غلیظ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ایسا ہوا بھی.
اور ہوتا یہ ہے کیونکہ پھر خواتین کیونکہ ریزسٹ نہیں کرتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم بہت سی آرگنائزیشنس اور اپنی فریٹرنیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے جو یونینز ہیں یہ آگے بڑھی, جنہوں نے بہت کام کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں. بٹ انفارچونیٹلی دا تھنگ از دیٹ کہ بات یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن اس کے فالوورز ہیں, اس پہ لوگ اس خاتون کو جج کر رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے نا. اگر میرے سامنے ایک خاتون کے کریکٹر پہ بات کی جا رہی ہے اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ کہ اس کا پرسنل لائف ہے, جس طرح ہم مرد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی پرسنل لائف ہے, تو خاتون کی بھی تو پرسنل لائف ہے نا. اب اگر میرے سامنے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی, میں اس خاتون کو جج کروں گی تو سامنے والا بندہ زیادہ اسیسینیشن کرے گا. خاتون کی کردار کشی جو ہے وہ ہمارا لگتا ہے کہ قومی مشغلہ بن چکا ہے, اور ہم لوگ خاتون کے کام کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے خاندان کو کہاں سے گھسیٹ کے لے آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ آئندہ سے اپنی زبان بند کر لے. سمیرہ راجہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ جو آن لائن ٹرولنگ ہے اور کردار کشی ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ شروع ہو جاتی ہے, ایک آرگنائزڈ کیمپین شروع ہو جاتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی اپنی برادری آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ یہاں پہ نیشنل پریس کلب ہے اور خواتین کی حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے, لیکن جہاں تک ٹرولنگ ہے سوشل میڈیا پہ, اگر تو میڈیا پہ ہو رہی ہے یا باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو نیشنل میڈیا جو نیشنل پریس کلب ہے یا خواتین کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دور ہی سوشل میڈیا کا ہے, تو وہاں پہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو آئی تھنک سو کہ میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور جو خواتین کی تنظیمیں ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا بھی ان کو کریٹ کرنا چاہیے, اور پھر سوشل میڈیا کو جیسے یہ پروپیگنڈے اور ٹرینڈز چلتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ویب سائٹس اور ان کے پاس بھی سوشل میڈیا ہینڈلرز ہونے چاہیے. کیونکہ اس میں فرسودہ روایات جو ہیں اور ہمارا جو ایک کلچر بنا ہوا, ایک مائنڈ سیٹ بنا, اس کا بہت بڑا کردار ہے. خواتین کے ساتھ جو عزت و غیرت کی نوشن جوڑی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ فلاں شعبہ تمہارے لیے اچھا ہے, فلاں نہیں ہے. اسی طریقے سے میڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو مانور, جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی تو آپ کو بھی کیا سننے میں آیا کہ یہ تو خواتین کے لیے تو یہ شعبہ ہے ہی نہیں؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کیونکہ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے, تو مجھے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اپنی ود ان فیملی سننے کو نہیں ملی. لیکن آئی اسٹل ریممبر کہ میں ایک جگہ بیٹھی تھی اور ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی پڑھی لکھی ہو, تو میں نے بتایا کہ میرا ابھی ایم فل کمپلیٹ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرتی ہو, تو میں نے کہا میڈیا میں ہوں. تو انہوں نے آگے سے یہ کامنٹ کیا کہ چلو کچھ اچھا کام بھی کر لینا بعد میں. تو میں ہنسنا شروع ہو گئی کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ شی ڈیزروڈ مائی رپلائی, بیکاز یہ والی جو تنقید تھی ایک خاتون کی طرف سے آئی, اور پھر آئی فیلٹ کہ اس خاتون کو کتنے دبے ہوئے انوائرمنٹ میں اس کی پرورش ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ امنگ دا ادر فیلڈ اٹس دا موسٹ پاورفل فیلڈ فار دا وومن. ہم اپنی آواز اپنے لیے اٹھا سکتے ہیں, ہم اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ اور فیلڈز کی خواتین نہیں کر سکتی. اور ہم ان سب عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. سو بیسکلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ کو فوراً انہوں نے جج کر لیا. فوراً جج کر لیا, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف میڈیا کی بلکہ کوئی بھی خاتون جو انڈیپینڈنٹ ہے, چاہے وہ فائنینشلی چاہے سوشلی, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسٹرانگ ہے, کانفیڈنٹ ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. خاتون کی خود مختاری کے اوپر ہمیشہ سے انگلیاں اٹھی ہیں, چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو اس طرح ہاتھ سے نکل جائیں گی, ان پہ ہم اپنا حکم نہیں چلا سکیں گے. سمیرہ, کیا آپ نے کبھی کوئی سیفٹی ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کی؟ چونکہ ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم عوامی اجتماعات کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر خواتین رپورٹرز جو ہیں وہ اکثر ان کو بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ بن گیا کہ پوچھا جاتا ہے کہ تم فلاں میڈیا ہاؤس کی ہو یا فلاں میڈیا ہاؤس کی ہو. جب یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے کسی جو ایسا میڈیا ہاؤس ہے جو اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ایسے حقائق ہیں جو ہمارے مخالف جا رہے ہیں, تو پھر اس خاتون کے اوپر ہی وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. کوئی سیفٹی ورک شاپ آپ نے اٹینڈ کی اس سمجھ میں؟ نہیں, ابھی تک میں نے کوئی سیفٹی ورک شاپ نہیں اٹینڈ کی. انویسٹیگیٹو ورک شاپ ہوتی ہیں, سی جے پی کی ہوتی ہیں, میڈیا ورک شاپس ہوتی ہیں, لیکن خواتین کے حوالے سے جو سیفٹی ورک شاپس ہیں وہ ابھی تک کوئی میں نے اٹینڈ نہیں کی, اور نہ میں نے اس حوالے سے کوئی سنا ہے. کوئی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. خواتین کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹیسٹ میں جاؤ تو ہم خود کو سیکیور محسوس نہیں کرتے, لیکن چونکہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, ہم بھیڑ ہوتی ہے, اور اگر تو کسی کا فرض کر جیسے کرکٹ میچ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم F9 پارک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف بھیڑ ہوتی ہے اور میل ہی ہوتے ہیں وہاں پہ, تو ہمیں ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو
ہم سیکیور نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ صرف ایک کیمرہ مین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں سیفٹی ورک شاپس بھی کروانی چاہیے ہماری خواتین تنظیم کی جانب سے, ہمارے گورنمنٹ کی جانب سے, کیونکہ صحافی خاتون ایک آپ کی صحافی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 20,000 میں سے 5% بھی خواتین صحافی نہیں ہیں, اور اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ خود کو سیف نہیں محسوس کرتی. وہ ڈرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے, اور پھر انگلیاں اٹھیں گی خاندان کی طرف سے کہ تم نے ایسا شعبہ ہی کیوں انتخاب کیا تھا. اینڈ پہ سوال تو عورت کے اوپر ہی اٹھنا ہے. مانور, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی سیفٹی ورک شاپس جو ہیں وہ خاتون صحافیوں کے لیے ہونی چاہیے, اور کون ہے اس کی رسپانسبلٹی کون لے؟ اچھا, بیسکلی اس پہ میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ ایسی سیفٹی ورک شاپس ہو رہی ہیں obviously, کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ عام نہیں کیا ہوا, بہت سے خواتین نہیں بھی جانتی ہیں. جب یو آر ان اے سرٹن فیلڈ اور آپ نئے ہوتے ہو, یا یو آر لائک ورکنگ 9 to 5, تو ذرا مشکل بھی ہوتا ہے, کیونکہ صحافت بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے آپ کی. خیر 9 to 5 نہیں, ہم کہتے ہیں صحافی کی چھٹی نہیں ہوتی, 24 گھنٹے کی جاب ہے. تو ایسی ورک شاپس ہو رہی ہیں ابھی, ہر خبر پہ نظر, ہر خبر پر نظر ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو 24/7 اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. سو صبح اٹھتے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آئی ہے, رات کو سونے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رات کو اٹھ کے بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کیا خبر آئی ہے. سو بیسکلی ایسی ورک شاپس ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی نیشنل پریس کلب میں بھی ایسی ورک شاپ ہوئی, اور روٹین میں اس میں ان ورک شاپس کی جو سب سے خاص بات یہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ود ان دا فیلڈ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اور پھر آپ کہیں کوریج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی چینل میں آپ کے آفس میں آپ ایڈیٹر کی پرمیشن سے جاتے ہیں, اور آپ کو ڈر ہے کہ وہاں پہ میری لائف تھریٹن ہے, تو آپ نے پہلے کس کس کو انفارم کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے, وار زون کی رپورٹنگ میں کیا کرنا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس کی رپورٹنگ میں کیا کرنا ہے, فلڈ کی, بلکہ آج کل تو بہت زیادہ الیکٹورل رپورٹنگ پہ ہو رہی ہے. تو آئی بلیو کہ یہ ورک شاپس ہونا بہت ضروری ہے, اور آئی بلیو کہ جتنی ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں اور زیادہ ہو. اس کے بغیر خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو خطرے میں کبھی بھی نہ ڈالیں, اس کے بغیر آپ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ان کو فیلڈ میں نہ بھیجیں. سمیرا, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ ایک صحافی کے لیے تحقیق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اس کے سورسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تحقیق کے مراحل کے اندر کون سی دشواریاں جو ہے خواتین رپورٹرز کو پیش آتی ہیں؟ اچھا, تحقیق کے اندر آپ اگر ایک سورس کے پاس جاتے ہو اور آپ ایک نیوز لینے کے لیے جاتے ہو, ایک ادارے کے اندر جاتے ہو, تو پہلے تو آپ کو ادارے کے ان سارے لوگوں کے ساتھ فیس کرنا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اور آپ اگر ایک اپنے سورس کے آفس میں جا کے بیٹھتے ہو, ایک فیمیل جاتی ہے جہاں پہ صرف میل کام کر رہے ہوں, تو باہر جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو طرح طرح کی ان کے ذہن میں بھی باتیں آتی ہیں. پھر آپ وہاں سے اٹھ کے واپس آتے ہو تو تب بھی طرح طرح کی ذہن میں باتیں آتی ہیں. تو ہماری یہ سوسائٹی کا المیہ ہے, ہم اس کو شاید نہیں چینج کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. باقی جو سورس ہوتا ہے وہ آپ کو خبر دیتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہو خبر لینے کے لیے, تو اس کے درمیان جتنی آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کی نظروں کو, لوگوں کی باتوں کو, لوگوں کی سوچ کو, یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ, یہ بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے ایک خاتون رپورٹر کے لیے. تو خواتین صحافیوں کو, مانور, کیا آپ نے ایگزیکٹو پوزیشنز کے اندر اپنے صحافتی انڈسٹری کے اندر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کئی سال جو ہیں وہ اسی رینک کے پر میڈیا انڈسٹری میں ہو جاتے ہیں. چلو باقی فیلڈز میں بھی ہے, لیکن اگر ہم خاص طور پر میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو ایگزیکٹو پوزیشنز پہ آپ نے خواتین صحافیوں کو دیکھا ہے؟ بہت کم, بہت ریئر, لائک منیمم ٹو زیرو. بیکاز وہی بات ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ صرف ود ان دا میڈیا فرٹرنیٹی نہیں ہے, یہ آؤٹ سائڈ دا میڈیا فرٹرنیٹی بھی ہے. تو جو خاتون جس پوزیشن پہ ہائر ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ رپورٹر سے سینئر رپورٹر کے اس پہ ہو جاتی ہے. اگر وہ کوئی میڈیا مینجمنٹ کی طرف آنا بھی چاہتی ہے, یا اس کے جو ہے وہ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی گین کرنا چاہتی ہے, پہلے تو اس کو چانس ہی نہیں دیا جاتا. تو ایگزیکٹو پوزیشن از اے ویری ایگزیکٹو پوزیشن کا تو وہ سوچتی نہیں. آپ کوئکلی یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین جو ہے ان کو صحافت کے اندر جب وہ آتی ہیں اتنا اپنے آپ کو منواتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ان کو اعلیٰ عہدوں تک کیوں نہیں ترقی دی جاتی؟ یہ سب سے یہ بڑا اہم کوشچن ہے آپ کا, اور میں تو اس بات کو یہ سمجھتی ہوں جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ٹیلنٹ سے انسیکیور ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل کی جتنی بھی خواتین صحافی آ رہی ہیں ہمارے میڈیا میں اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, اور اب ان کو دی جاتی ہے بیٹ ویدر کی, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی. نو ڈاؤٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ بیٹس ہیں, بٹ وہ ولنگ ہوتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل بیٹ دی جائے, ہمیں انویسٹیگیٹو بیٹ دی جائے, اور اس کی وہ خبریں بھی نکال کے لے کے آتی ہیں. منوانے کی کوشش کر رہی
ہوتی ہیں لیکن ان کو چانس نہیں دیا جا رہا چانس ہوتا. نہیں میں دیا اپنے جاتا. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے بہت زبردست موضوع پر گفتگو کی, بلکہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں بہت پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہماری جو خواتین صحافی ہیں ان کو جیسے صحافتی منظرنامہ بدل رہا ہے, ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے, وہ اتنی مشکل سے اپنے لیے اسپیس کریٹ کر رہی ہیں. جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں, تو ان سے کہا جاتا ہے کہ خاتون صحافی ہے, تم تھانے کیسے جاؤ گی, تمہیں تو صرف سیمینار کور کرنا چاہیے, تمہیں تو ایک نیوز کانفرنس کور کرنی چاہیے. اس کے ٹیلنٹ, اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوں گے, اس کو بیٹ کوئی اور اسائن کر دی جائے گی. اتنے سالوں محنت کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو پوزیشنز کے اوپر تعیناتی نہیں ہوتی ہے, اور جب کوئی تحقیق کر کے خبر لے کر آتی ہیں تو آن لائن ٹرولنگ کا نشانہ بن جاتی ہیں, ان کے خاندان کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ برے طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اپنی ذاتیات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے کام کے اوپر تنقید نہیں کی جاتی, ان کی ذات کو تنقید کی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے میں آئے, ہم اس کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو نئی ینگ گریجویٹس ہیں ان کو انکریج کرنا ہے کہ یہ شعبہ بھی آپ کا ہے, آپ نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے, اپنے آپ کو منوانا ہے. سارہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.